बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव के रास्ते की तरफ क्यों बढ़ रही है और क्या रियासती बका से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमती पॉलिसी पर बात करेंगे और हम सवाल उठाएंगे कि हुकूमत सियासी हालात को बेहतर अंदाज में डील करने में क्यों नाकाम है। क्या सियासी मसलहत इस अमर का तकाजा नहीं करती कि रियासती मुफादात की खातिर मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ किया जाए। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रेटर इजराइल प्लान किस तरह खुलकर सामने आ चुका है और फ़लस्तीनियों के बारे में सेहूनियत की क्या सोच है। आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान फितने और फसाद की जद में है। कुर्सी और इक़्तिदार की हवस में हम अंधे हो चुके हैं। हम अपने कौमी मुफादात को बालाए ताक रखते हुए अपने ही हाथों से कौमी शराजे को बिखेरने में मसरूफ़ हैं। हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की सलामती में ही हमारी फलाह है। एक तरफ दुश्मन हम पर रियासत के बाहर से हमलावर है और दूसरी तरफ हमारे अपने भटके हुए लोग, नादानी कहें, नासमझी कहें या दुश्मन के आलाकार, अपने ही वजूद को नीस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हैं। एक अरसे से हमारे दुश्मन हमें सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम गैर महफूज हैं। रियासत पाकिस्तान अपने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। हमें दुनिया में एक नाकाम रियासत के तौर पर पेश किया गया। एक तवील मुद्दत से जारी माली और जानी कुर्बानियों की बदौलत हम कठिन राह अबूर करने में कामयाब हुए हैं। अनथक कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। मौशी इस्तेहकाम की राह दिखाई दे रही है। हम सफारती तन्हाई को दूर करने में कामयाब हुए हैं और आज फिर से पाकिस्तान में बैरून ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इनेकाद को एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। मगर आज फिर हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश का जाल बुनने की कोशिश में मसरूफ है और हमारे अपने हाथों से रियासती बका के दुश्मन बन गए हैं। गुज़श्ता शब जब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी, ऐन उसी वक्त इजलास के मुकर्ररा दिन यानी 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की कमेटी के मुताबिक अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बतौर खास जुल्म के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। बानी कायद की सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ का मजीद मुतालबा है कि बानी रहनुमा के बुनियादी हुकूक फौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहल खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई फिलफौर बहाल ना की गई तो भरपूर एहतजाज होगा। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में हमारा दुश्मन वो काम ना कर सका जो हमारे अपनों ने कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की कॉल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क के चेहरे पर कालक मलने का काम किया है। इस ऐलान से जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ या तो किसी के इशारे पर अमल कर रही है या खुल्लम खुल्ला मुल्क की मफाद के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के एहतजाज के ऐलान से कोई हैरत नहीं हुई। किस्सा मुख्तसर ये है कि साइफर लीग से शुरू होने वाला दुश्मन का एजेंडा आज भी जारी है। साइफर लहराना हो, GHQ के सामने एहतजाज हो, IMF से मुतालिक तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा की लीक्ड कॉल्स हों, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात हों, अमरीका में लॉबिंग फर्मों को हायर किया जाना, बानी चेयरमैन का IMF से कर्ज के इजरा को रुकवाने के लिए लिखा गया खत या मगरबी जरीदों में सलामती के इदारों के सरबराहान के खिलाफ आर्टिकल्स या खतूत, सब के सब हमारे सामने हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, मुल्क की सलामती और तरक्की की राह में रखना डालना। 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। एक तारीखी इवेंट की राह में रुकावट डालना और अपने सियासी मफादात को रियासत पर तरजीह देना किसी सूरत में कौमी मफादात की तर्जमानी नहीं करता। हमें देखना हो हम क्यों इस बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं। क्या आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ की बेचैनी की वजह है या कुछ और? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर लीडर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो 26वीं तरमीम को लेकर
اتنا شور شرابہ ہے جس پر مولانا صاحب بھی ابھی تک نہیں مان رہے ہیں، اپوزیشن خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف کا ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ احتجاج پہ احتجاج کی کال سامنے آ رہی ہے، حکومت جتنی کوشش کر رہی ہے تو یقینی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نمبرز پورے ہیں، یہ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے انٹرو میں ان حالات کا ذکر کیا یا ان عوامل کا ذکر کیا جو ملک کی سالمیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جن کا ایجنڈا نیشنل انٹرسٹ نہیں بلکہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں یا کسی کے وہ انسٹرومنٹل ہیں۔ جی یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ 15 اکتوبر کے لیے ان کی جو پولیٹیکل سیل ہے وہ پولیٹیکل سیل ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ وہ ملتا ہے نہ وہ ٹوٹلی شیٹرڈ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں دھونس دھاندلی کے ذریعے بندے کو ریلیز کروا لیا جائے، جبکہ ملک میں جب آپ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو قانونی راستہ اختیار کریں۔ آپ کے پاس کورٹس ہیں، اپلیٹ فورمز ہیں، کنوکٹڈ آدمی ہے، لیکن اگر یہ رواج پڑ گیا تو کل ہر چور اور ڈکیت اگر وہ احتجاج شروع کر دے اور سڑکیں بند کرنی شروع کر دے اور گراؤ جلاؤ شروع کر دے اور کہ جی مجھے آزاد کر دیا جائے، مجھے جیل سے باہر نکال دیا جائے، تو پھر تو ملک میں کوئی قانون نہیں ہوگی، لا قانونیت ہوگی۔ بالکل۔ اور یہ جو عمل ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پریشر کے ذریعے شاید گورنمنٹ کوئی پریشرائز ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ پریشرائز ہوگی، نہ ان ہتھ کنڈوں سے گورنمنٹ متاثر ہوگی۔ صحیح۔ رہا معاملہ 26 امینڈمنٹ کا، آبویسلی اس میں ابھی بھی ڈسکشنز جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف بڑے کیٹیگوریکلی ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہوا ہے، اور ہم نے ڈرافٹ بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور اس پہ یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں تمام پارٹیز مدعو ہیں، بلکہ کل کی جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی اس پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، جس کمیٹی کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے ہیں، آج بھی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض لیڈر ایسے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جو اپنے قد کاٹ بڑھوانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور وہ منسلک کرتے ہیں کہ احتجاج اب تم روکیں گے اگر عمران خان کو رہا نہ کیا، پر ان کو ریلیف مل رہی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بیانات آ رہے ہیں، بٹ مجھے یہ بتائیے گا پہلے ابھی جب علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی کے اسلام آباد آئے، اس دن جب احتجاج کی کال دی گئی، ملیشین پرائم منسٹر ملک میں موجود تھے، اور اب 15 اکتوبر جب ایس سی او اپنی پیک پر ہوگی، دوسرا روز اس کا چل رہا ہوگا، اس دن انہوں نے ڈی چوک پہ آنے کی بات کی، تو یہ سارے کا سارا 26ویں آئینی ترمیم کے ہی حوالے سے احتجاج ہے، اس کے خلاف ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ نو، قتل نہیں۔ دیکھیں جی، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، یہ ٹوٹلی پارلیمان کا استحقاق ہے، جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی وہ بل پاس کرا لیں گے، اور ان کا جو ابھی حیثیت نیشنل اسمبلی میں ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ معاملہ سب جوڈس پڑا ہوا ہے ای سی پی کے پاس، ان کی اسٹرینتھ کو 39 کے قریب جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی، جس کو بھی گورنمنٹ اور ای سی پی ریویو میں گئے ہوئے ہیں کہ وہ کیوں ڈیسیژن آج سپریم کورٹ نے دیا تھا جو 8-5 کا ڈیسیژن ہے، اس میں بھی تو انہوں نے ریلیف مانگی نہیں تھی، ایک بندہ کورٹ کے سامنے موجود نہیں، اس کو ریلیف دے دی گئی، تو وہ بھی ریویو میں معاملہ پڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی رہائی چاہتے ہیں، اور جیسا کہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، اگر اس قسم کے بیانات ان کی قیادت دے گی تو یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا بخیر صاحب، اوبیسلی آپ لا پہ، آئین پہ ایکسپرٹ ہیں، یہ بتائیے گا اس وقت 26ویں آئینی ترمیم، کیونکہ بہت سارے تو اس وقت حکومتی لوگوں کو، خاص طور سے وزراء کو علم نہیں تھا، اب کیونکہ مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی والا سامنے آ چکا ہے، 3 مسودے تھے، مولانا صاحب نے الگ بنایا، پی ایم ایل این نے الگ بنایا، پیپلز پارٹی نے الگ بنایا، یہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت کیوں ضروری ہے ملک کے لیے اور آئین کے لیے؟ یہ کی کیوں جا رہی ہے جس میں ایف سی سی کا قیام ایک اس کا جزو ہے؟
دیکھیں گزارش ہے کہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں جوڈیشری کا تو وہ کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی دیگر جماعتوں نے 2006 میں طے کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، کیونکہ اس وقت بھی جو سندھ کی لیڈرشپ تھی ان کے لیے اور موقف ہوتا تھا، جی کسی اور صوبے کی لیڈرشپ ہو رہی ہے تو اس کے لیے اور موقف ہوتا تھا. تو پھر اسی لیے طے ہوا 2 قیادتوں میں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان. اور پھر وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اس کو انڈورس کیا اے پی ڈی ایم نے. اے پی ڈی ایم میں کون شریک تھا؟ عمران خان شریک تھا. اے پی ڈی ایم میں کون شریک تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب شریک تھے اور باقی دیگر جماعتیں بھی تھیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ چاہتی، لیکن ایک سیاسی جماعت نے اس وقت ایگری نہیں کیا. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم ڈویژن آ گئی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کے لیے ضروری ہے، اور جو بیک لاگ بھی ہے اس کے لیے، کیونکہ آئے دن 184(3) کے کیسز ٹیک اپ ہوتے ہیں. جو نارمل کورٹس کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، جو ایڈجوڈیکیشن چاہتے ہیں، وہ تو کئی برس تک انتظار میں پڑے بیٹھے. اور سیکنڈلی جو کمپوزیشن سپریم کورٹ کی تھی اس میں یہ جو پروونسز کی جو نمائندگی تھی وہ بھی اس میں بھی بڑی ڈسپیرٹی تھی. ٹھیک ہے. اور جو ڈیسیژنز آتے رہے پروونس وائز اس کی شیپ ذرا مختلف آتی رہی. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو 184(3) کے میٹرز ہیں وہ ایکسکلوسیولی اس کے پاس ہوں، اور یہ پروونشل لیول پہ بھی ہو. اور ابھی آر ہوپ فل، آج بھی میٹنگس رہیں، بلکہ میں خود ایک میٹنگ سے بھی آ رہا ہوں جہاں پہ ہماری جے یو آئی کی لیڈرشپ جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھے ڈسکشنز کر رہے تھے. اور مولانا صاحب بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا وہ بات کریں گے. لیکن سب سے اہم بات وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کے اسپیکر نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے، یہ اپنا موقف لے کے آئے ہیں. اس پہ پی ٹی آئی اپنا موقف لے کے آئے. اس پہ ڈائلاگ کرنے پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی از آلویز اوپن ٹو ڈائلاگ. تو وہاں بیٹھ کے بات کریں، اپنا موقف دیں، کنونس کریں. وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ منتخب نمائندے بیٹھے ہیں، بالکل صحیح ہے، وہ اپنا آرگومنٹ کریں. اور وہ احتجاج بھی جو کرنا ہے، جو تجاویز بھی دینی ہے، وہ پارلیمان کے اندر کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی آج بلاول صاحب نے بلکہ یہ ٹویٹ بھی کیا کہ آئینی کورٹ کی جو تجویز تھی یا خواہش تھی وہ قائد اعظم کی تھی، محمد علی جناح کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں آئینی کورٹس بنیں، لیکن وہ نہیں بن سکیں اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز بخاری صاحب، ہم احتجاجی جو سیاست ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بٹ بار ایسوسیشنز بھی اس کے کافی خلاف بات کر رہی ہیں. وکلا جو ہیں وہ اب اس پر بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور خاص طور سے آئینی کورٹ کے قیام کے خلاف. تو ان کو کس طریقے سے کنونس کیا جائے گا، یا ان کو حکومتی لوگوں کی طرف سے آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان کی تجاویز سامنے نہیں آئیں؟ اور اگر یہ اسی طریقے سے احتجاج چلتا ہے تو کوئی نئی کل کو ہمیں وکلا موومنٹ نہ نظر آ رہی ہو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی وکلا موومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل کا موقف بڑا واضح آیا ہے. ایک پرپوز ڈرافٹ انہوں نے بھی گورنمنٹ کو دیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیا ہوا ہے. اور دیکھیں کسی ایشو پہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے، اور کچھ سیگمنٹ آف لیگل فرٹرنیٹی اس پہ ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے اور اس کی فیور میں بھی ہیں. لیکن یہ ان کا احتجاج جو ہے، آیا وہ پارلیمان کا رول وکلا کے ہاتھ میں ہے یا ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ ان کی مرضی سے لیجسلیشن ہوگی، جو لیجسلیشن وہ چاہیں گے اس کے مطابق ہوگی، یا اختیار یہ پارلیمان کے پاس ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. اور وہ جو تحریک تھی وکلا والی، آغاز میں تو پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہو گئی تھیں، اگر آج تو پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو نہیں ہوں گی. آج تو پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹرینتھن کیا 2007 کی وکلا کی موومنٹ کو. اگر پولیٹیکل پارٹیز پیچھے نہ ہوتی تو وکلا تو کامیابی حاصل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل فورسز ان کے پیچھے آ گئی تھی. آج پولیٹیکل فورسز ان کے ساتھ نہیں ہیں، ود این ایکسیپشن آف ون پولیٹیکل پارٹی جس کا اپنا پرسنل ایجنڈا ہے، جو اپنی قیادت کو ریلیز کروانا چاہتی ہے. اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں
جو لائرز کنونشن اسلام آباد میں ہوا بہت سارے لوگ وہاں پہ نہیں آئے. اور پھر سیکنڈلی بہت سارے وکلا ایسے بھی ہیں جن کی ایکسپیکٹیشنز ہے فار ایلیویشن، آبویسلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم انہیں کی گڈ بکس میں آج ایلیویٹڈ ہو جائیں. آپ دیکھ لیں کہ جو تحریک میں لوگ وکلا شامل تھے میجورٹی ان کی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آج بیٹھی ہوئی ہے. جی تو اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ امینڈمنٹ کہ یہ نیپوٹزم اور فیوریٹزم ان کی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی چاہتی ہے، اور وہ پروسیجر جو آئین میں دیا گیا ہے جس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا تھا، بلکہ اس کمیٹی کو بالکل انفیکٹو کر دیا گیا تھا ایک ججمنٹ کے ذریعے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 19th امینڈمنٹ ہے اس کو بھی ریپیل کیا جائے. وی شوڈ گو بیک ٹو 18th امینڈمنٹ. وہ ڈنڈے کے زور پہ 19th امینڈمنٹ افتخار چودھری نے اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے کروائی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور جو اوریجنل 18th امینڈمنٹ میں پروسیجر تھا ججز کے اپوائنٹمنٹ میں وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے. لیکن آج یہ بھی ڈسکشن ہے، آج یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے ود ان پولیٹیکل پارٹیز کہ آیا اسی پارلیمنٹری پارٹی کو کمیٹی کو اسٹرینتھن کیا جائے یا اس کو مرجر کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن کو اور پارلیمنٹری کمیٹی کو. دس از اسٹل گوئنگ آن اور ڈیبیٹ گوئنگ آن. ٹھیک ہے. اچھا بخیر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، اور ایک چیز جو کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سمجھائیے گا ہمارے ویورز کو بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم اگر حکومت نے پارلیمان نے منظور کر بھی لی تو کیا اعلیٰ عدلیہ یا سینئر ججز خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، ایک آئینی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے وفاقی آئینی عدالت کا، تو کیا وہ اختیار یا آئین کے معاملات جو کہ اسی ایف سی سی میں جانے ہیں وہی ایف سی سی اپنے قیام کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، یا وہیں پر اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے جس ترمیم کے تھرو اس کا قیام عمل میں آیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جوڈیشری کی اسپوکس پرسن ہے. یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ بڑی سیدھی بات ہے کہ پارلیمان میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آئین میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا. کورٹس کا کام ہے لاز کو انٹرپریٹ کرنا اور اس لاز کے مطابق ایڈجوڈیکیٹ کرنا. یہ اختیار اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ ملک میں ایگزیکٹو کے اختیارات استعمال کرے، اس کا بھی واضح طریقہ موجود ہے ہمارے آئین میں. اور میرا آئین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ ریاست کا جو اختیار ہے، اتھارٹی، وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز ہوگا. ٹھیک ہے. سید نیر حسین بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان آج کشمکش کا شکار ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ جلد از جلد 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ممکن ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین ترمیم کی منظوری کے لیے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. خورشید شاہ کی سربراہی میں آج پارلیمانی کمیٹی کے دوسرے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ حکومت کے لیے ترمیم دیگر امور کی نسبت زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے. دوسری جانب جلد بازی میں آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش حکومت کے لیے وبال جان بھی بن چکی ہے. حکومت کو علم ہے کہ موجودہ صورتحال میں نمبر گیم ان کی فیور میں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حکومت ترمیم کی منظوری کی کوشش میں مصروف ہے. جبکہ حکومتی کوششوں کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف شنگھائی تعاون تنظیم کے انعقاد کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈی چوک پر دھرنے کی کال دے چکی ہے. ایک بار پھر تحریک انصاف ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور حکومتی جلد بازی صورتحال کو مزید گھمبیر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہماری سیاست ہر کچھ ماہ بعد کیوں ایسی صورتحال کی طرف بڑھ جاتی ہے جہاں عوامی فلاح بہت پیچھے رہ جاتی ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج فائنلی جو مسودہ ہے وہ میڈیا پر بھی آ گیا، جو حکومتی مسودہ ہے، اور کل جس کو پارلیمانی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پیش کیا گیا تھا،
اس کے باوجود مولانا صاحب نے آج پھر سے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنا ایک مسودہ بنا کے سامنے رکھا ہے. تو آپ کی دانست میں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایسا کیا اعتراض کیا ہے، بون آف کنٹینشن کیا بنا ہوا ہے، اس میں ایسی کون سی شک ہے جو پی ٹی آئی کو یا مولانا صاحب کو پسند نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی اور مولانا اس معاملے پر ایک نہیں ہے. مولانا کی جو شکایات ہیں وہ دوسرے قسم کی ہیں. جی وہ اس کا اظہار کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو بنیادی معاملات ہیں ان پر بڑی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے. وہ جو دو موٹے موٹے جو مسائل ہیں، ایک تو وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور جو ججز کی جو تعیناتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہو یا وفاقی آئینی عدالت کی ہو. یہ دو ایسے معاملات ہیں جس پر بڑی حد تک جو ہے وہ اتفاق ہے اور اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور ان کی آخری میٹنگ میرے خیال میں 17 کو ہونی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا تعطل یا ڈیڈ لاک ہے. پی ٹی آئی البتہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ خان صاحب بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ ہوگا. میرے خیال میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد اگلے 3-4 روز کے اندر یہ معاملہ طے پا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو تجاویز ہیں مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہیں ان پہ اگر حکومت اگری کر جاتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ وہاں سے نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کوشش ہے اور جس طریقے سے جب بالکل پیک پہ ہوگی ایس سی او سمٹ اسلام آباد میں، اس وقت انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے. سو اس پہ حکومت کے لیے کوئی مشکل بنتی نظر آ رہی ہے، کوئی چیلنج بن رہا ہے کہ بھائی کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی علی امین گنڈا پور یہاں سے ہو کر گئے ہیں، وہ بھی معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ کیسے پہنچ گئے تھے کے پی کے ہاؤس. حکومت کی کامیابی اس میں ہوگی کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات نہ ہونے دے. کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی ملاقات ہوگی تو وہ گنڈا پور سے کہیں گے کہ وہ پھر وہی لاؤ لشکر جو ہے صوبائی وسائل لے کر آپ اسلام آباد پر چڑھ دوڑے، اور یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا گنڈا پور کے لیے. ابھی 2-3 دن کے اندر ان کا کچھ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے تو اس میں خلل پڑ جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات جو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں کامیابی ہوگی. مجھے حیرانی ضرور ہوئی کل جو ان کی نام نہاد جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے جو یہ اعلان کیا کہ ہم 15 کو کریں گے. میں سمجھتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہونے کی ایک کوشش ہے، لیکن پیچھے پیچھے میرے خیال میں ان کی خواہش ہوگی کہ ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں آ کر پکڑ لیں تاکہ ہم عمران خان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں اور آپ کی جو کانفرنس ہے وہ بھی ہو جائے. اچھا، ایک طرف تو دیکھیں اپنے تمام ایم این ایز جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف چھپا رہی ہے کہ اگر ہم سے بھی میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زیادہ تر اسکائپ پہ آ رہے ہیں کیونکہ لوکیشن نہیں دینا چاہتے، کہیں پہ آنا نہیں چاہتے، اسٹوڈیوز نہیں آنا چاہتے کیونکہ حکومت ہمارے بندے نہ توڑ لے. پھر دوسری طرف انہی ایم این ایز کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلیں اور اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک پہنچے. تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کھلا تضاد سہیل وڑائچ صاحب کی زبان میں، یہ تو واقعی کھلا تضاد نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں یہ ایک چھانگا مانگا 2 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی جو اراکین ہیں جو پنجاب سے ہیں ان کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ ان کو میٹنگ کے بہانے بلایا اور ان کو جو ہے وہ یرغمال کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن جو کل کا جو اعلان ہے یہ بات طے ہے کہ نہ ان کے کارکن پہنچنے دیے جائیں گے اسلام آباد میں اور نہ ان کے کوئی لیڈرز پہنچیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ دھر لیے جائیں گے. اور شاید میرے نزدیک یہ ایک مستقبل کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ خان صاحب تو ریاست کے ساتھ پوری طرح سے ٹکرانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ لوگ جو اہم ارکان ہیں وہ پہلے ہی گرفتار ہوں گے تو شنگھائی تعاون تنظیم اور آئینی ترمیم کے بعد اگر خان صاحب کوئی
کوئی دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں یا ان کو 2 اہم مقدمات میں سزا ہو جاتی ہے، تو جب وہ مشینری نہیں موجود ہوگی احتجاج کرنے کی تو پھر کس نے کرنا ہے؟ ابھی جو کل ان کا احتجاج ہوا 8 شہروں میں، وہ 10-12 لوگوں کے علاوہ زیادہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے کہ خان صاحب بھی خوش ہو جائے کہ جی ہم نے آپ کے بغیر کال دے دی احتجاج کی، اور پھر ہم کیا کریں جی، ہم دھرے گئے. اچھا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ جب تک یہ تمام معاملات ہو نہیں جاتے تو خان صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہونے دی جائے، کیونکہ پھر یہ وہاں سے یہ ہدایات لے کر آئیں گے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا نا، تو انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ رکھی کہ کیونکہ خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی، وہ ملاقات میں ہونی چاہیے، ان کے اہل و عیال تک رسائی ہونی چاہیے، ان کی جو بہنیں ہیں ان تک رسائی ہونی چاہیے، اور تبھی ہم یہ احتجاج مؤخر کریں گے. اس میں شاید 26ویں آئینی ترمیم کا اتنا ذکر بھی نہیں ہے. انہوں نے بون آف کنٹینشن یہ بنایا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ملاقات کرانے دیجئے، پھر شاید احتجاج کی کال واپس بھی لے سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کہیں، عدالتیں ابھی تک اس ملک کے اندر کھلی ہوئی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کیونکہ 2-3 دن کے اندر پھر چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، ہائی کورٹ کی بھی، سپریم کورٹ کی بھی، تو یہ ناممکن ہے کہ کسی طرح سے یہ ملاقات ہو. اور حکومت ہرگز نہیں چاہے گی کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم نہیں ہو جاتا 15 اور 16 کا، تب تک کسی قسم کی کوئی رعایت ان کو ملے. لیکن اس سے پہلے یہ جو 15 کی جو انہوں نے کال دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے رضاکارانہ گرفتاری کی ایک پیشکش ہے حکومت کی کہ اللہ کے واسطے ہمیں پکڑ لو تاکہ ہم عمران خان کو منہ دکھانے کے قابل. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے. مجھے ایک سولنگی صاحب آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ خان صاحب نے خود کہا کہ میں اپنی طرف سے پہلے آیا 3 لوگوں کو نامزد کرنے کو تیار ہوں، پھر کہا کہ 1 شخص کو نامزد کرنے کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک بندہ دے دے، وہ جن کو نامزد کرنا چاہتی ہے وہ کر دے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت سے نہیں کروں گا لیکن اسٹیبلشمنٹ سے. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی پالیسی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے. خان صاحب نے کہا جی رؤف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم نے بات کرنی ہی نہیں ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ذرا سمجھائیے گا. آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ ان کو قرضہ نہ دیں، حکومت کو وہ قرضہ مل گیا، ڈیل ہو گئی. آرمی چیف کے خلاف خطوط لکھے، آرٹیکلز لکھے باہر کے غیر ملکی جریدوں کے اندر، انہی سے پھر بات بھی کرنا چاہیے. وہاں امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد بھی منظور ہوئی خان صاحب کے حق میں اور حکومت کے خلاف. یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. امریکہ میں انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کر لی ہیں. اس کے باوجود بھی کیا واقعی مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے خان صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، باہر سے بھی جو مدد چاہیے نہیں ملی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو اتنی اہمیت نہ دیں، کیونکہ وہ صبح کو ایک بیان دیتے ہیں اور شام کو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کسی سے بات نہیں کرنی، پھر کہتے ہیں کہ نہیں کمیٹی بنائیں. ادھر جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کو استعمال کرتے ہیں پیغام رسانی کے لیے. اب وہ بندہ بھی جو ہے وہ عاجز آ چکا ہے. میرے تو خیال میں وہ دعا مانگ رہا ہوگا کہ کسی طور سے میری ملاقات نہ ہو، کیونکہ انہوں نے پھر کوئی ایسا کوئی حکم دے دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک تصادم کی راہ پر چل نکلے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بیانات ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے. البتہ آج آپ یہاں سے نکل کے اسٹوڈیو سے مارکیٹ جائیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی 12 سربراہ مملکت، کوئی 900 کے قریب وفود، 200 سے زیادہ بین الاقوامی میڈیا کے لوگ، ایسے میں ڈی چوک پر اسی دن اس وقت یہ اس طرح کا دنگا فساد کرنے کی کال دینا، اس کا حامی آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو اس سے زیادہ اہمکانہ فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، میری گٹ فیلنگ یہ ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم یہ 15 کو کریں گے، یہ در حقیقت حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں پکڑ لو تاکہ جو ہے وہ ہم عمران کو منہ دکھانے کے قابل. ٹھیک ہے. اور یہ حکومت کو اگر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے تجزیہ دیا کہ جی ہمیں پکڑ لو، رضاکارانہ طور پہ گرفتاری پیش کرنے کو تیار ہیں، یہ ہو جاتا ہے
تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو ایم این ایز ہیں، جو حکومت کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گو کہ ان ایم این ایز کی سیاست ضرور ختم ہو جائے گی، لیکن ماضی میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو نمبر جن کے کم ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کو بھی جتاتے آئے ہیں. صادق سنجرانی صاحب والی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں پھر کیسے ہوگا اگر گرفتاری ہو جاتی ہے؟ بہت سارے ایم این ایز جو ہیں شاید جو ووٹ کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس چیز سے بھی بچ جائیں گے کہ ہمیں ووٹ نہ کرنا پڑے، بٹ ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کیونکہ نمبر تو ان کا بھی پورا نہیں ہے. دیکھیں، نمبرز کا مسئلہ ہے ضرور، لیکن وہ سینٹ میں زیادہ ہے، قومی اسمبلی میں کم ہے، اور کچھ لوگ ان کو ضرور مل جائیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ مولانا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل جائیں گے. خاص طور پر کل جو انہوں نے اعلان کیا ہے 15 تاریخ کو اسلام آباد بی چوک میں احتجاج کا، اس کے بعد مولانا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دے، کیونکہ وہ اس طرح کے ہنگامے کے بالکل حق میں نہیں ہے جس سے پورے ملک کی جگ ہسائی ہو. دیکھیں، دنیا میں اور بھی ملکوں میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دوسرے ہفتے میں غالباً 9 ستمبر کو G20 کا اجلاس ہوا تھا دلی میں. 1,30,000 لوگ جو ہے وہ اپوائنٹ لگائے گئے تھے صرف سیکیورٹی کے لیے. تقریباً کرفیو کی صورتحال تھی. تو ملکوں کے تاریخ میں اس طرح کے مواقع آتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہماری ریاست اور حکومت اس کی اجازت دے کہ یہ ڈی چوک پر 15 تاریخ کو کوئی تماشا کرے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی فار ٹاکنگ ٹو اس. we'll take a short break here. Stay tuned. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صہیونیت مشرق وسطیٰ پر مکمل راج کے خواب دیکھ رہی ہے. کہا جاتا تھا کہ صہیونیت ایک گریٹر اسرائیل کے پلان کی تکمیل کے لیے گامزن ہے. ایک عرصے مسلم دنیا کے دانشور گریٹر اسرائیل کی بات کرتے تھے، مگر کبھی کھل کر اسرائیلی حکام کی طرف سے موقف سامنے نہیں آیا تھا. مگر گزشتہ 1 سال سے جاری نسل کشی کی کارروائی کی بدولت آج اسرائیل جان چکا ہے کہ مسلمان ممالک اب مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں، دین سے مکمل دوری اختیار کر چکے ہیں. مغربی ثقافت کی یلغار سے مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ان میں صہیونیت کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. نہ صرف ہم کمزور اور بے بس ہو گئے ہیں بلکہ گزشتہ 1 صدی سے جاری مغربی تسلط کی بدولت ہم ٹکڑوں میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بجائے مذہبی فرقوں کی بنیاد پر پہچانے جانے کو بہتر جانتے ہیں. 1 سال سے جاری قتل عام کی کارروائی اس بات کی شاہد ہے کہ نسل کشی کے خلاف بھی اکٹھے نہ ہو سکے. نہ ترکیے، نہ سعودی عرب اور نہ ہی ایران سب کو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو سکے. ہماری کمزوری ہی کی بدولت آج اسرائیلی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار برملا اپنی خواہشات اور اپنے مستقبل کے پلانز کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں. فلسطین میں نسل کشی اور لبنان میں قتل عام اسرائیل گریٹر پلان کا حصہ ہے. صہیونیت کے یہ وار فلسطین اور لبنان تک رکنے والے نہیں ہیں. اسرائیل کا مکمل چہرہ اس وقت بے نقاب ہوا جب آج سے 3 روز قبل اسرائیلی وزیر خارجہ بزالل سموٹرچ نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک یہودی ریاست چاہتے ہیں جس میں اردن، سعودی عرب، مصر، عراق، شام اور لبنان شامل ہوں. ہمارے بزرگوں کے مطابق یروشلم کا دمشق تک پھیلنا لکھا ہوا ہے. اسرائیلی وزیر خزانہ اس سے قبل فلسطین کے لیے اپنی دانست کے مطابق ایک سیاسی حل بھی پیش کر چکے ہیں. بزالل سموٹرچ کا کہنا تھا کہ میں فلسطینیوں کو 3 آپشنز دینا چاہتا ہوں. پہلا، قوم پرستی کو چھوڑ دیں، واضح الفاظ میں یہودیوں کو جان سے مارنے سے توبہ کریں، اس کے بدلے میں ہم انہیں ووٹ کے بغیر ریزیڈنٹ سٹیٹس کی پیشکش کریں گے. دوسرا، جو لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں اگر قوم پرستی کو چھوڑتے ہوئے طے کر لیں کہ یہودیوں کا قتل نہیں کریں گے تو وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ اختیار کرنے کے لیے ریاست ان کی مدد کرے گی. اگر ضرورت پڑی تو میں خوشی کے ساتھ ذاتی حیثیت میں بھی ایسے افراد کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گا. اور تیسرا، جو لوگ امن کے نام سے بے چین ہوتے ہیں، امن نہیں چاہتے اور دہشت گردی جاری رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. اس کا واضح مطلب ہے کہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہے گا.
اسرائیلی وزیر کی گفتگو ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اسرائیل کی توسیع کسی صورت رکنے والی نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل پلان اسرائیل اور صہیونیت کا وہ خواب ہے جس کا وہ دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل کے لیے اسرائیل کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah.